अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर सफ़ेद पोश घर में मौजूद हूँ। अम्मा आयशा यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर अम्मा आयशा की ज़िंदगी के बारे में पता करेंगे। लोग कमेंट्स करते हैं तो कमेंट्स करना जो है ना वो उनका राइट है, वो कर सकते हैं। कुछ कहते हैं कि यार किसी की पर्सनल लाइफ को ये वो, जब तक पर्सनल लाइफ नहीं बताई जाएगी लोग कैसे सीखेंगे कि वालिदैन की खिदमत कैसे करनी है। ये किस दुख में यहाँ आई हैं, वो दुख जब ये बयान करती हैं तो वो औलाद इनका दुख देख के अपने वालिदैन के साथ सलूक अच्छा करेंगे। इसीलिए हम इनके साथ जो ना बातचीत करते हैं। ये अपनी कहानी बताती हैं, ये अपने बारे में बताती हैं कि इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह की लाइफ गुजरी इनकी और इस हाल में कैसे पहुँचे। और एक और बात ये कि कई लोग जो है ना कमेंट्स कर रहे हैं कि इसका एड्रेस कहाँ है, क्या है, कहाँ है, और ये अमीरों के लिए बनाया गया है। नहीं, ये बनाया गया है मजबूरों के लिए। और मजबूर अगर अमीर है तो उसकी जायदाद पे कब्ज़ा करके उसको कंगाल कर दिया गया, तो अब वो है तो अमीर लेकिन कुछ नहीं है उसके पल्ले। अगर है तो सफ़ेद पोश घर की छत है उसके सर पे। और गरीब लोग भी हैं, अमीर लोग तो मैंने नहीं देखे, एक शायद हो लेकिन उनको जायदाद से ख़त्म करने के बाद जो है ना वो यहाँ आए। लेकिन ज़्यादातर जो है ना यहाँ पर गरीब और मुस्तहिक और मजबूर और ज़रूरतमंद अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। अम्मा आयशा यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे पता करेंगे। और सफ़ेद पोश का मैं बता रहा था कि सफ़ेद पोश का एड्रेस देखने के लिए गूगल पे आपने सफ़ेद पोश घर लिखेंगे, आपको फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, आपको जो है ना एड्रेस भी मिल जाएगा। ख़ुद आएँ, ख़ुद पता करें, चेक करें, सब कुछ करें और ताउन भी करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। और मैं आप और जो कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं आप बेशक पूछिए। मैं बिला झिझक मैं बताऊँगी कि मैं यहाँ कैसे आई, क्यों आई और इसकी क्या वजह थी। अच्छा ये बताएं आप की एज कितनी है? मेरी एज है अभी 1 अप्रैल को मैं 66 साल की माशाल्लाह हो जाऊँगी। 1 अप्रैल की ये 1 अप्रैल ये जो आ रही है अभी ख़त्म, ये 1 अप्रैल 2026 को मैं 66 साल की हो जाऊँगी। 66 साल। और मैं 1960 1 अप्रैल 1960 की पैदाइश। अच्छा ये बताएं कि शादीशुदा? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अच्छा कोई हालात ऐसे थे क्या? कितने बहन भाई हैं? मेरे 3 भाई हैं, लेकिन एक भाई, बड़े भाई जो थे उनकी फौत वो फात पा गए। जब वो चले गए इस दुनिया से तो हम समझे सब यतीम हो गए। मैं अपनी वालदा के साथ अपने उनसे छोटे भाई जो मुझसे बड़े हैं, जो गुलशन मेहमान में रहते हैं, उनके पास हम लोग शिफ्ट हुए, मैं और मेरी वालदा। तो उन्होंने फिर हमारे साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। उन्होंने हमें एक कमरा दे दिया, उस पर भी हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और मैंने अपनी वालदा से कहा देखिए मैं आपके साथ हूँ और मैं आपकी हमेशा खिदमत करती रहूँगी। और वाकई मैंने उनकी खिदमत की, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करें। क्योंकि इससे ये होता है कि अगर हम अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे तो इसका अजर अगर हमें दुनिया में भी मिलता है तो आखिरत में भी मिलेगा। तो ये जो आपके जो भाई हैं ये शादीशुदा हैं? जी ये शादीशुदा हैं और इनके माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। और इनकी जो बीवी हैं इनका नाम शाहीना है। और इनको हमेशा मुझसे और मेरी वालदा से शिकायतें रहती थीं। हालांकि मैंने अम्मी को भी समझाने की कोशिश की कि अम्मी देखिए इनकी किसी बात का आप बुरा ना माने, मैं हूँ आपके साथ और आप कोई ऐसी बात नहीं है हमारे साथ कि आप समझिए मैं आपकी बेटी भी हूँ और मैं आपका बेटा भी हूँ। तो अम्मी ने कहा बेटा देखो ये मुझसे इस तरह से बात करता है और तुमसे भी इस तरह झिड़क कर बात करता है, तो इस तरह से इसको नहीं करना चाहिए। मैंने कहा अम्मी देखिए मैंने कभी इनकी बात का माइंड नहीं किया, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस ज़रूर है कि आपसे झिड़क कर बात करते हैं। क्योंकि देखें अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि जब वालिदैन बुढ़ापे की उम्र को पहुँचे तो इनसे उफ़ तक ना करो।
اچھا یہ بتائیں آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے تھے؟ دیکھیں میں آپ کو سچ سچ بتاؤں، میرے والد صاحب کچھ کام نہیں کرتے تھے، اور ہماری پرورش ہماری والدہ نے بڑی محنت سے کی. ہمارے جو والدہ کے مطلب ہماری جو امی کا گھرانہ تھا، مطلب ہماری امی کا جو میکہ تھا وہ بہت امیر تھا، اور ہماری جو خالائیں تھیں انہوں نے ہماری تعلیم میں ہماری امی کی مدد کی، اور ہم نے اس طرح اپنی تعلیم مکمل کی. اور میں انٹر سائنس ہوں، اور میں نے اپنا تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر میں نے مونٹیسری کورس کیا. پھر میں نے ناصرہ پرائمری اسکول میں 16 سال مونٹیسری میں پڑھایا، اور بڑی محنت سے پڑھایا. تقریباً مجھے 22 سرٹیفکیٹ مل چکے ہیں. اور یہ بیسٹ ٹیچر کے بھی، اور جو میں ورک شاپ لیے جو میں نے بچوں کو پڑھایا، جس محنت سے پڑھایا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ایک بچہ آیا، اس وقت اس کی عمر تقریباً 19-20 سال تھی. تو میں اس کو پہچانی نہیں. اس نے کہا میڈم میرا نام ناصر ہے. اور جب اس نے ناصر نام بتایا تب میں نے کہا اچھا بیٹا، لیکن بیٹا میں نے آپ کو پہچانا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے مجھے نرسری میں پڑھایا تھا، اور اب میں ڈاؤ میڈیکل کے 2nd ایئر. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اب جو میرے پڑھائے ہوئے بچے ہیں، بڑی محنت سے میں نے پڑھایا، بہت محنت سے. آپ یقین کریں کہ 2.5 سال کے بچوں کو پڑھانا بہت مشکل کام ہے، مگر میں نے اس میں دل لگا کر اپنی بہت محنت سے پڑھایا. کیونکہ میں اور میری والدہ بالکل اکیلے تھے، اور میری والدہ اور میں نے اپنی پہلی تنخواہ جب مجھے ملی تو میں نے بند لفافہ اپنی ماں کے ہاتھ پہ رکھا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو کسی بیٹے نے مجھے اپنی کبھی تنخواہ نہیں بتائی پوری، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم میری بیٹی نہیں، میرا بیٹا. اچھا یہ بتائیے یہاں پر آئی کیسے آپ؟ کیسے پتہ لگا؟ دیکھیں کون چھوڑ کے گیا؟ دیکھیں یہ بہت لمبی کہانی ہے، میں اسے مختصر کر کے بتاتی ہوں. کہ جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو میں بالکل اکیلی ہو گئی. تو میں تھوڑی سی مجھے ڈپریشن کی شکایت ہے، تو اس پہ مجھے سکون کی ضرورت تھی. میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کو دکھا دیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس پہ انہوں نے کہا دیکھو اب ریپیٹ نہیں کرنا. اس پہ مجھے بہت افسوس ہوا. پھر میں نے فون کیا اپنی بہن کو، تو انہوں نے بھائی سے کچھ سخت الفاظ میں بات کی کہ تم اسے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کے جا رہے ہو، اس کو فوراً لے کے جاؤ، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ اگر اس کو پھر ڈپریشن ہو گیا تو پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس بہن نے مجھے ایک ادارے میں ایڈمٹ کرایا. لیکن اس ادارے میں جو میڈم تھی وہ بہت سخت طبیعت کی تھی، اور میں وہاں جا کے گھبرا سی گئی. پہلے تو میں بہت خوش گئی، لیکن جب میں نے میڈم کو دیکھا تو میں گھبرا گئی، کیونکہ وہ کافی اسٹرکٹ نظر آ رہی تھی. میں نے کہا یہ تو مجھے بہت اسٹرکٹ نظر آ رہی ہوں. میں اسٹرکٹ لوگوں سے بہت گھبراتی ہوں، کیونکہ میں خود بھی دیکھیں بچوں کو پڑھا چکی ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ کس طرح سے بچوں سے بات کرنی چاہیے اور کس طرح بزرگوں سے بات کرنی چاہیے. کیونکہ اگر انسانیت نہیں ہوگی کسی کے دل میں تو وہ انسان نہیں، جانور ہے. اچھا یہ بتائیں یہاں پر آنے کے بعد آپ نے یہاں پر کیا دیکھا، کیا محسوس کیا، کس طرح کے لوگ ہیں، کیا ہے؟ میں نے یہاں پر محسوس کیا کہ یہ سب سے اچھا گھر ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے میری ماں کی دعاؤں سے اور میری اپنی کوششوں سے، اور میں نے اپنے اللہ سے التجا کر کے، میں نے رو کے اللہ سے التجا کی کہ اللہ یا تو مجھے کسی ایسی جگہ پہنچا دے جہاں میں خوش و خرم رہ سکوں، اور میں سکون سے رہ سکوں، اور میں تیری عبادت خشوع و خضوع سے کر سکوں. یہاں پر کھانے کا کیا انتظام ہے؟ کیسا ہے کھانا پینا کیسا ہے، اور یہاں کے جو اسٹاف ہے وہ کیسا ہے؟ یہاں کا اسٹاف بہت اچھا ہے. میڈم تو بہت ہی اچھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے اسٹاف ہیں جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں سدھیر بھائی، وہ بھی بہت اچھے ہیں. میڈم نذیرہ بھی بہت اچھی ہیں، اور جتنا بھی اسٹاف ہے یہاں بہت اچھا ہے، بہت کوآپریٹیو ہے، بہت تعاون کرنے والا ہے. اور دوسری بات یہ کھانا بہت ہی اچھا ہے اور ہمارے لیے صحت مند ہے. اچھا اقبال شاہ صاحب جو ہے نا وہ کیسے ہیں؟ کیسا پایا ان کو آپ؟ وہ تو بہت ہی اچھے ہیں. میں تو کہوں گی کہ وہ انسان نہیں، انسان کی شکل میں فرشتہ. جب میں پہلی بار یہاں آئی تو میں گھبرا رہی تھی کہ پتہ نہیں میں جا تو رہی ہوں
لیکن میں کیسے وہاں سروائیو کر سکوں گی. لیکن جب میں یہاں آئی تو میڈم سے پہلے انٹرویو ہوا, انہوں نے مجھے تسلی دی, پھر میں سر کے کمرے میں لائی گئی. انہوں نے مجھ سے صرف یہ پوچھا کہ وہاں کا ماحول کیسا تھا, تو میں نے ان کو بتایا کہ وہاں کے جو اور ہمارے کولیگس تھے وہ تو اچھے تھے, لیکن وہاں کا ماحول اچھا نہیں تھا اور وہاں سختی بہت تھی. تو اس پر میں گھبرا کر, میرے گارجین مجھ سے کہا آپ گھبرائیں نہیں, میں آپ کو ایسی جگہ لے جاؤں گا انشاءاللہ جہاں آپ بہت خوش بھی رہیں گی, اور آپ کو مالی مشکلات جو ہیں, جو میری مالی مشکلات ہیں اس کی وجہ سے بھی میں گھبرائی ہوئی تھی, کیونکہ میں وہاں کی فیس افورڈ نہیں کر پا رہی تھی. اس وجہ سے وہ مجھے یہاں لے آیا اور میں یہاں بہت خوش ہوں, اور میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں اتنی بہترین جگہ پہنچایا. اور اقبال بھائی کی بھی بہت میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت محبت سے کہا کہ اس کو کل ہی لے آؤ, اماں کو کل ہی لے آؤ. جو عاصم ہے ان کا نام, جو میرے گارجین ہیں ان کا نام شیخ عاصم ہے, اور وہ میرے پڑوسی تھے. وہ کھڑے ہو گئے میرے لیے, کوئی کھڑا نہیں ہوا, نہ میرا کوئی بھائی کھڑا ہوا, نہ بہن نے پوچھا. پھر بعد میں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے, دیکھیں وسیلہ تو اللہ بناتا ہے نا, پھر وہ کھڑے ہو گئے کہنے عائشہ باجی آپ گھبرائیں نہیں, میں آپ کو لے چلتا ہوں, بڑا اچھا ماحول ہے وہاں کا, آپ وہاں رہیں گی تو آپ کو سکون بھی ملے گا, اور آپ کی جو ٹیبلٹ ہیں وہ بھی آپ کی چھوٹ جائیں گی. اور واقعی آپ سدھیر بھائی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میں یہاں کتنی خوش ہوں اور میں یہاں کتنی مطمئن ہوں. وہ جہاں پر آپ پہلے تھیں جس ادارے میں, کیا وہاں پہ فیس دینی پڑتی ہے؟ وہاں پر بہت زیادہ فیس تھی, اور ہر سال وہ 10% بڑھاتی تھی. اب جب پہلی دفعہ جب میں گئی تو اس وقت 25,000 فیس تھی. اس وقت میں نے میرے پاس کچھ پیسے تھے, تو میں نے 4 مہینے کی فیس 1 لاکھ روپے خود اپنے پیسوں سے ادا کی. لیکن اس کے بعد میرے بھائی نے کہا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ اس کی فیس میں دوں گا. لیکن اس کے بعد پھر وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا, پتہ نہیں کون سے ملک میں چلا گیا, وہ بھول گیا, کیا ہوا یہ تو اللہ کو پتہ ہے. پھر اس کی پوچھ تو اللہ کے پاس ہوگی, اور میں نے سب کو معاف کیا ہے. میں نے بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میں یہاں سکون اور خوش ہوں میں یہاں, اور اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں یہاں, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہنچا دیا. اچھا یہ بتائیں, جس ادارے میں تھی وہاں فیس تھی, اس ادارے میں بھی کیا فیس ہے؟ نہیں, اس ادارے میں کوئی فیس نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے, یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر ہوتی تو میں نے تو پہلے ہی اقبال بھائی سے کہا تھا کہ سر میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میرے پاس, میں مالی مشکلات میں گھری ہوئی ہوں جب بھی میں یہاں آئی ہوں. اور وہ میرا گارجین عاصم پوری معلومات یہاں سے لے کر گیا, اس کی بیوی اور وہ دونوں معلومات یہاں سے لے کر گئے, پھر انہوں نے ہمیں یہاں داخل کیا. اماں عائشہ کی کہانی, جس ادارے میں بھی اگر کوئی جائے گا اولڈ ایج ہوم پہ, وہاں پہ فیس دینی پڑے گی. بغیر فیس کے, بغیر کچھ خرچہ کیے, بغیر دوائیوں کے پیسے دیے, اس جگہ پر سفید پوش گھر میں آپ آ سکتے ہیں. آپ اگر مجبور ہیں, ضرورت مند ہیں, اور آپ کوئی فیس وغیرہ, کوئی پیسے وغیرہ کچھ نہیں آپ جو نا دے سکتے, یہ چھت آپ کے لیے ہے. آپ اس جگہ پر آ سکتے ہیں, 1 روپیہ بھی نہیں دینا پڑے گا. ابھی بتایا نا اماں عائشہ نے کہ 25,000 روپیہ مہینہ, اس سے اچھا تو گھر 12,000 روپے میں مہینہ گھر مل جاتا ہے. تو 25,000 روپے مہینہ دے کے کسی ادارے کے اندر رہنا, تو پھر یہ تو آپ کے لیے جنت ہے. اسی طرح کی بہت سی کہانیاں ہیں, تو وہ کہانیاں بھی ہم لے کر آئیں گے, اور آپ لوگ اقبال شاہ اور اس ادارے کو جتنا تعاون کر سکتے ہیں آپ کر لیں. اور ان جیسی خواتین جو کچھ نہیں دے سکتی, 25,000 ادھر دے رہی ہیں, تو انہی کی جو کھانا پینا, یہ وہ رہائش وہائش, اس کے جو خرچے آپ تعاون دل کھول کر سکتے ہیں. اقبال شاہ زبردست انسان ہیں, انہوں نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا, اور نہ 1 روپیہ کسی بندے سے لیا جاتا ہے. فری آف کاسٹ لگژری گھر ہے یار, دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح ماشاءاللہ سے بنایا ہوا ہے. اقبال صاحب کی کاوشوں سے یہ سب کچھ ہوا ہے, اور ان کا ایک اور بھی ٹارگٹ ہے, برابر میں ایک پلاٹ ہے, وہ بھی جو ہے نا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی بنے, آپ کے تعاون سے بنے گا. یہ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
میں بس یقین مان جب میں آتا ہوں نا تو میری روح یہاں خوش ہوتی ہے. تو میں یہ کہوں گا آپ آئیں یہاں ضرور دیکھیں. لوگ کہہ رہے ہیں جذباتی اور نہیں کر سکو گے. آج ماشاء اللہ 3 مہینے ہمارے ہو گئے ہیں یہاں. ہم 15 نومبر سے یہاں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار تو ضرور اپنی فیملی کے ساتھ یہاں آ کے دیکھیں. بہت مزہ آئے گا آپ کو. بلیو کرو آپ, مطلب یہ میرا نہیں ہے نا, میں اپنا تو بولتا ہوں, ہم سب کا آپ کا ہے. سفید پوش جو ہے آپ کا ہے, اس کو آپ اون کریں. ہم نے نہ اس سے اپنے نام بنانے ہیں, نہ لوگوں کی طرح ہم نے فراڈ کرنا ہے. این جی او سارے اچھے کام کرتی ہے. ایک ہماری این جی او کا کمال یہ ہے کہ میں یا میرے جتنے ہمارے لوگ ہیں, یا میرے جو بھی ہم بورڈ ممبر ہیں, ایک پیسہ نہیں اٹھاتے. میں اس بار انکم ٹیکس میں پھنسا, کہتا ہے پیسے کیوں لیتے. میں نے کہا یار ایک طرف سے میں دوں دوسری طرف نکالوں, ایسا نہیں ہوگا. اور میں نے اپنے ماں باپ کے لیے بنایا. میرے 2 ماں باپ گئے, مجھے اللہ نے 204 دیے ہیں. اور اس پہ بڑی بحث ہوئی تھی. میں پھر ایک بات ریپیٹ کرنا شروع کرتا ہوں کہ اتنا ہائی فائی بنا رہا ہوں, لوگ پیسے نہیں دیں گے. میں نے کہا یار اپنے ماں باپ کو تو میں اگر رکھوں گا تو دیکھا جائے گا. اب جب یہ بنا تو لوگوں نے وعدے بہت کیے ہیں, لیکن جنہوں نے وعدہ کیے, اس میسیج کے تھرو بولتا ہوں کہ وہ وعدے اپنے پورا کریں. اور مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے, میرے کو اللہ خراب نہیں کرے. کن فیکون جو ہے نا, وہ اب جب بن گیا ہے تو چل بھی جائے گا. تو آپ سے پھر میں آخری ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے خیرات, صدقات, زکوٰۃ جتنے آپ کے ہیں وہ حبیب میٹرو کی ہر برانچ میں, یو بی ایل میں, ایزی پیسہ اور جیز کیش میں بھائی صاحب جتنا دے سکتے ہیں, 1 روپے سے لے کے کروڑوں میں دے دیں. ہم آپ کے لیے منتظر ہیں. اور یہ آپ جب 11 نارتھ کراچی کا 11 آئی کہلاتا ہے, نیو کراچی تھانے کے بعد سرچ کریں گے, وہاں آئے گا سفید پوش گھر. آپ لکھیں گے, آپ کو گوگل یہاں لے آئے گا. ہمارے سامنے ٹاؤن آفس بھی ہے, آپ آئیں. بہت سے لوگوں نے کہا تھا ایڈریس دکھائیں, تو آج میں نے وہ چیزیں کور کر دی کہ وہ نیگیٹیوٹی ختم کرتے ہیں. اللہ کا وعدہ, میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, آپ آ کے دیکھیں. مالدار تو میرے پاس ہے ہی نہیں. مالدار, اور جو مالدار آتا ہے اس کو میں, ان کی ماں باپ جو ہوتے ہیں بیٹے, میں ان کو یہ بولا, ایک 2 آئے تھے قدوس بھائی, کہتے ہیں ہم کو. میں نے کہا اچھا, تو میں نے کہا پھر ایک کام کریں, ان کی پراپرٹی. کہتا ہے وہ کیوں. میں نے کہا جب تم ماں باپ کو اون نہیں کر رہے تو اس کی پراپرٹی کیوں رکھ رہے ہو. تو وہ یوں ہو گئے. تو پاکستان زندہ باد, میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. السلام علیکم. تو یہاں پہ ان درد دل جن میں ایک درد رکھتے ہیں اس طرح کے لوگوں کا, اور یہ ایک بڑا کام ہے جو اقبال بھائی اور ان کے سب دوستوں نے کیا. اور اس طرح کا سفید پوش گھر جس میں تمام سہولیات موجود ہوں, جس طرح ایک کوئی بھی 3 اسٹار 4 اسٹار ہوٹل ہوتا ہے, اور وہاں پہ جس طرح فیسلٹیز ہوتی ہیں وہی یہاں پہ مہیا کی گئی ہیں. اور جن جن لوگوں نے سپورٹ کیا ہے اقبال شاہ صاحب اور ان کی پوری اس ٹیم کو, میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ سب کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو سودا ہے, یہ جو کاروبار ہے, یہ اللہ کے ساتھ ہے. اور جو ایک دیتا ہے اس کو ان گنت واپس ملتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ وہ آزمائی ہوئی چیز ہے جو میں نے خود بھی اس کو آزما کے دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر کے تو دیکھیں, تو پھر آپ دیکھیں گے آپ کس کو کتنا زیادہ اس کا صلہ ملتا ہے. یہ دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. آپ سب بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں.